अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। औरत ही औरत का घर उजाड़ती है और मोहब्बत तो वाकई अंधी होती है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वो खुद भी धोखा खा जाते हैं। अंगारों को फूल समझकर हाथों में खेलने वाले लोग हमेशा घाटे में रहते हैं। जो लोग आग से खेलते हैं वो खुद भी जल जाते हैं। औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो शैतान भी उससे पनाह मांगता है। और अब मैं अपना इंतकाम लूंगी, अशरा तेज आवाज में बोली। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की मानंद दहक रही थी। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। दुपट्टा नीचे पड़ा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों से आंसू रवा थे और उसके होंठ कपकपा रहे थे, जैसे वो लरस रही हो। सामने वाले सोफे पर मीरब बैठी हुई थी और सिगरेट पी रही थी। विस्की की बोतल अभी ख़त्म ही की थी कि सिगरेट सुलगा ली। वो अशरा को देख रही थी मगर अभी तक वो उसे दिलासे के मूड में नहीं थी। अशरा हौले हौले सिसक रही थी। मीरब लड़खड़ाती हुई उठी, टेढ़े कदम उठाती हुई बेड तक चली गई। साफ लग रहा था कि उसने शराब पी है और वो खुमार आलूद लहजे में गोया हुई। अशरा, ये क्या पागलपन है बेबी, खुद को संभालो। इस तरह बच्चों की तरह रिएक्ट मत करो। दिस इज लाइफ, ऊंच नीच तो लगी रहती है ना। अशरा ने उसको देखा और यकीनी और बेयकीनी की इस कैफियत में उसे घूरने लगी। मीरब, तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस कर्ब में मुब्तला हूं और मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो गई है। तराब के लिए मैंने वहाब को जिंदा दरगोर कर दिया और अब मैं वो सिसकी। हाँ बोलो, बताओ क्यों खामोश हो गई हो। मीरब, अब मैं तराब को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी जिल्लत का बदला लेकर रहूंगी उससे। वो एक लम्हे के लिए खो सी गई। मीरब ने सिगरेट का एक लंबा कश लगाया और उसके चेहरे पर छोड़ दिया। बेबी, जिस तरह तुमने वहाब के लिए किया, दराब ने तो उसके बदले तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसने तो अपने लिए खतरा मोल लिया है, तुम्हें जिंदा सलामत छोड़कर। मीरब, अब मैं क्या करूं? मुझे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मैं किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं? इशू, तुम यहाँ मेरे फ्लैट पर महफूज हो। मेरे ताल्लुकात भी खासे मजबूत हैं। तुम शुरू से बताओ, कह दो, मर्दों के बीच तुम किस तरह फंसी कि फैसला न कर पाई। मीरब की सवालिया नजरों को देखकर अशरा माजी में पलट गई। मीरब, तुम्हें तो ये पता है कि हुस्न बाकिरदार मर्द को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है, और मैं बला की हसीन हूँ। उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं इकोनॉमिक्स आर्ट्स की तालिबा थी, मगर मैं पढ़ाई पर तवज्जो तो नहीं देती थी। सिर्फ मौज मस्ती और वक्त गुजारी के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी। हमेशा बड़ी इमारतें, खूबसूरत गाड़ियाँ और खूबसूरत लोग मेरी कमज़ोरी रहे थे। एक अमीर कबीर माँ बाप का बेटा वहाब मुझ पर मर मिटा था, मगर उसकी एक खामी थी, मुझे उससे नफरत पर मजबूर कर देती थी। उसके पास करोड़ों अरबों रुपए थे। वो रोज़ खूबसूरत नए नए सूटों में मलबूस होकर यूनिवर्सिटी आता। वो अगर काला ना होता तो मेरे दिल का शहजादा होता। उसका पूरा नाम वहाब अग्रवाल था। कई मिल्स का इकलौता मालिक। लड़कियां उस पर मरती थीं और मैं अपनी गरीब जिंदगी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने अपनी मोहब्बत का इजहार कर डाला। मैं तो हैरत का बुत बनी उसका मुंह चढ़ाती रही। तंग तारीक राहदारी की मानंद गंदी गलियों में से गुजरकर मैं घर तक पहुंची तो अम्मी मेरे लिए बहुत परेशान थी, मगर मैंने जल्दी जल्दी रोटी खाई और ऊपर छत पर चली गई। मैं बेसब्री से चक्कर काट रही थी कि अचानक हमारे सामने वाले मुल्का छत पर कदमों की आवाज़ उभरी। मेरी नज़र सामने वाली छत पर ठहर गई और फिर मेरे दिल का शहजादा दराब छत पर नमूदार हुआ। वो बला का हसीन था, मगर मेरी तरह गुर्बत का मारा था। मैं उसे पसंद करती थी और छत पर
گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھی۔ کیسے دراب؟ ارے تم تو پریشان دکھائی دے رہی ہو۔ ہاں دراب، بات پریشانی کی ہی تو ہے۔ کسی نے مجھے پرپوز دیا ہے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ گئی۔ کون؟ کون ہے وہ؟ اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارے تم تو جذباتی ہو گئے ہو۔ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، شہر کے سب سے بڑے صنعت کار شازل اگروال کا اکلوتا بیٹا وہاب اگروال ہے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ ناممکن! اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ دراب، وہاب اگروال نے مجھے یونیورسٹی کی تقریب میں دیکھا تھا اور مجھ پر اپنا دل ہار گیا۔ اگر تم اب شادی میں دیر کر رہے ہو تو میں اس کا پرپوزل قبول کر لوں گی۔ وہ جواب دیے بغیر نیچے چلا گیا۔ کل صبح پھر مجھے وہاب اگروال یونیورسٹی میں ملا۔ مجھ سے وہی سوال کا جواب مانگا۔ میں نے 2 دن کا وقت مانگا ہے وہاب، اب تم مجھے 2 دن بعد ملنا۔ اور ہاں، اگر میں شادی سے انکار کر دوں تو تمہیں میرا فیصلہ ماننا پڑے گا۔ وہاب نے میری طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے عشرہ، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، مگر سوچ سمجھ کر تم صحیح فیصلہ کرنا، ٹھیک ہے؟ وہاب، اب تم جاؤ، میں تمہیں 2 دن کے بعد ملوں گی۔ وہاب اگروال رنگ سے کالا تھا، اس لیے کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا تھا، مگر اس کا سٹیٹس میری زندگی کا سہانا سپنا تھا۔ دوسری طرف میرا پیار دراب تھا، جو نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ کنگلا بھی تھا۔ میں تو خود اپنی زندگی سے پریشان تھی، سو میں نے اگلے دن فیصلہ کر لیا، دراب سے مجھے آج ہر حال میں ملنا ہے۔ اسے اپنے دل سے نوچ کر پھینک دوں گی اور وہاب سے شادی کر کے اپنے سپنوں کی منزل پا لوں گی۔ یہ سوچ کر میں چھت پر چلی گئی۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ دراب اپنی چھت پر سے نمودار ہو گیا۔ میں بے چین ہو کر اس کی سمت چلنے لگی۔ اشو، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی اور میرے چہرے پر گہرے بل تھے۔ دراب، تم نے فیصلہ کیا کیا ہے؟ پہلے تم بتاؤ۔ عشرہ ڈارلنگ، اگر تم میرے فیصلے پر عمل کرو تو ہم دونوں فائدے میں رہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، اس کے بعد گویا ہوا۔ تمہیں میرا فیصلہ قبول کرنا ہوگا اور میں جو تمہیں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ کیا کروں گی؟ دراب، میں کچھ سمجھی نہیں۔ عشرہ، تم میری بات غور سے سننا، تم وہاب سے شادی کر لو۔ اس کی بات میں دم تھا۔ میں مسکرا کر رہ گئی۔ مسکراؤ مت، میری پوری بات غور سے سنو۔ شادی سے پہلے تم نے وہاب اگروال کو اپنی کچھ شرائط پیش کرنی ہے۔ دراب، کیسی شرائط؟ میں بے چین ہو کر بولی۔ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تم کہو گی کہ تمہیں تحفظ کے طور پر وہ بنگلہ تمہارے نام کر دے۔ اگر کل کو لڑائی وغیرہ ہو گئی تو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ رکھ دینا کہ تمہارے نام سے بینک میں ایک الگ اکاؤنٹ بنائے جس میں کم از کم 1 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط بتاؤ نہ، رک کیوں گئے؟ میں بے چینی سے بولی۔ دراب کچھ دیر خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا، تیسری شرط یہی کہ تم اکیلے رہو گی۔ اگر تمہارے کوئی رشتہ دار آئے بھی تو تم اسے اکیلے میں اچھی طرح ہینڈل کر لو گی، یعنی کہ میں تم سے آسانی سے مل لیا کروں گا اور یوں اس کی غیر موجودگی میں ہم تم آپس میں مل بھی سکیں گے۔ ٹھیک ہے دراب، میں کل ہی وہاب سے بات کرتی ہوں۔ مگر وہ نہ مانا تو؟ ارے وہ تم پر مر مٹا ہے، وہ ہر شرط مانے گا اور تم اپنی محبت کے زور پر منوا بھی سکتی ہو۔ اچھا دراب، اب تم جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، شادی کے بعد ملیں گے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہیلو وہاب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، شکر ہے تم مل ہی گئے۔ عشرہ، تم تو ابھی یونیورسٹی آئی ہو، میں پچھلے 1 گھنٹے سے یونیورسٹی کے گیٹ پر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور یہ 2 دن میں نے کس کرب میں گزارے ہیں یہ تو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا۔ وہاب، تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہاری بے چینی سے ظاہر ہو رہا ہے، مگر وہاب شادی سے پہلے میری کچھ شرائط ہیں۔ عشرہ، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ کیا شرائط ہیں؟ بولو۔ میں نے 3 شرائط اسے بتا دی۔ ارے وہ مسکرایا۔ بس یہ معمولی شرائط؟ چلو آج تم جس چیز پر ہاتھ رکھو گی تمہاری۔ میں اس کی بے وقوفی پر کھل کھلا کر ہنسی۔ اگلے 4 دنوں میں مجھے وہ سب کچھ مل چکا تھا جس کی میں اور دراب تمنائی تھے۔ کئی خوبصورت سیل فونز، خوبصورت گفٹس، ڈائمنڈز کے کئی رنگز۔ میں نے اس میں سے بیشتر کا حصہ دراب کو دے دیا
اور اس کے پاس ایک بھی سیل فون نہیں تھا۔ میں نے اسے 2 دے دیے۔ اب میرا اس کے ساتھ رابطہ آسانی سے ہو رہا تھا اور میں کھل کر اس کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ وہاب دریا دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہماری شادی کی کوریج ہر میگزین میں شائع ہو گئی تھی۔ میں تو جیسے سونے میں نہائی ہوئی تھی، اور وہاب بھی خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اگر رنگ کا کالا نہ ہوتا تو وہ غضبناک حد تک قیامت خیز حسن کا مالک ہوتا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت موجود نہ تھی۔ ہم چند دن کے بعد ہنی مون پر پیرس چلے گئے۔ وہاں 1 ہفتے تک رہے، پھر ہم واپس آ گئے۔ ان دنوں میں نے دراق کو بہت زیادہ مس کیا۔ وہ میرے حواسوں پر بری طرح سے سوار تھا، اور میں وہاب سے صحیح طور پر بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ بے وقوف میری بدلحاظی کو حسن والوں کی ادائیں سمجھ رہا تھا اور میرے پلو سے خود کو باندھ دیا تھا۔ اس کے خاندان میں دولت شہرت کی فراوانی تو تھی، مگر کبھی حسن کسی میں بھی نہ تھا۔ اس کے ماں باپ سارے خاندان کے افراد کالے ہی تھے۔ اس کی ماں نیہال اگروال ایک NGO چلاتی تھی۔ باپ بزنس میں الجھا ہوا تھا، سو مجھے ہر طرف سے آزادی تھی۔ میں الگ بنگلے میں رہتی تھی اور پھر وہاب بھی بزنس سنبھالنے لگا۔ میرے گھر میں 3 نوکر تھے، ایک چوکیدار، دوسرا وہاب کا ڈرائیور اور تیسرا مالی، جبکہ ایک عدد ماسی بھی تھی جو سارے گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ میرا رابطہ دراق سے فون پر تھا، مگر 1 مہینے تک اسے ملی نہیں تھی۔ میں روز پارٹیوں میں وہاب کے ساتھ جایا کرتی، اور وہاب غرور سے لوگوں کو بتاتا تھا، شی از مائی وائف اشرا اگروال۔ جو لوگ مجھے پہلی بار مل رہے ہوتے تھے دانتوں میں انگلیاں رکھ کر میرا اور اس کا موازنہ کرتے۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دراق کی خمار آلود آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں۔ دراق، گھر آؤ، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ میں تو آ جاؤں گا، مگر کہیں وہ تمہارا مجازی خدا ناراض نہ ہو جائے۔ یار، وہ کارٹون گھر پر نہیں ہے، اور اگر آ بھی جائے گا تو میں تمہیں اپنا کزن بنا دوں گی اور تمہیں درا بھائی بھائی کہوں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ ارے، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تم بھی نا بڑی چالاک ہو گئی ہو۔ اچھا، میں آ رہا ہوں، مگر یار تم سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ بیبی جی، باہر کوئی دراق صاحب آئے ہیں، چوکیدار لاؤنج میں داخل ہو کر بولا۔ ارے، اسے اندر لے آؤ، میں اسی کا تو انتظار کر رہی ہوں۔ دراق کچھ دیر کے بعد میرے سامنے تھا۔ میں کسی ملکہ کی طرح صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس وقت خود کو سج دھج کر تیار کیا تھا۔ تم 1 گھنٹے میں پہنچے ہو؟ میں نے شکوہ کیا۔ یار، میرے پاس اپنی گاڑی کہاں ہے، اور تمہارا گھر شہر کے دوسرے کونے پر واقع ہے۔ دھکے کھا کھا کر تو آیا ہوں۔ آ جاؤ، کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تمہارا تو گھر نہیں محل ہے، اور تم اس کی ملکہ ہو۔ ایسا گھر تو کسی کو بھی میسر نہیں ہوگا۔ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یار، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، دراق نے کہا۔ کتنے پیسوں کی؟ میں ہنستی ہوئی بولی، بس بائک خرید سکوں کہ آسانی سے آ جا سکوں۔ واقعی میں میرا الگ اکاؤنٹ ہے، آؤ میں تمہیں پیسے دے دوں۔ میں مسکراتی ہوئی بولی، دراق، تمہیں پتا ہے میں نے ڈرائیونگ بھی سیکھ لی ہے، میرے پاس نیو ماڈل کی کار بھی ہے۔ آؤ بینک چلیں۔ کچھ دیر کے بعد ہم بینک میں تھے۔ اسے بڑی خطیر رقم دی، ہوٹل میں کھانا کھلایا اور اسے گھر تک چھوڑ کر آئی۔ وہ اس دن بہت خوش لگ رہا تھا۔ پھر اچانک دراق نے ایک منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ ان دنوں وہاب کچھ زمین خرید رہا تھا تاکہ گھوڑوں کے لیے شاندار استبل بنایا جا سکے۔ زمین کا سودا طے ہو گیا تھا، اور وہاب نے پورے 5 کروڑ روپے بینک سے نکالے اور گھر کے سیف میں رکھ دیے۔ میں نے دراق کو ان 5 کروڑ روپوں کی رودات پہلے سے سنا دی تھی، اور دراق کو یہ سب پہلے سے معلوم تھا۔ منصوبہ اتنا ہی تھا، جس دن وہاب پیسے لے کر گھر آئے گا میں دراق کو بتاؤں گی، اور پھر یہی طے ہوا تھا کہ ہمارے درمیان کہ اسی رات دراق چور بن کر گھر میں داخل ہوگا، 5 کروڑ روپے بھی لے لے گا اور وہاب کو موت کے گھاٹ بھی اتار دے گا۔ پھر صبح میں چیخوں گی، چلاؤں گی، روؤں گی، گڑ گڑاؤں گی اور بے ہوشی کا ڈرامہ کروں گی۔ سب مجھ سے ہمدردی کریں گے اور مجھے دیکھیں گے، اور پھر ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ اسی دن میں نے چوکیدار کو چھٹی دے دی تھی۔
مالی اور ماسی کے کھانے میں نشاور دوا ملا دی، رات کو گیسٹ ہاؤس کھلا چھوڑا، وہاب کو ڈھیر سارا پیار کیا کیونکہ میرا دل بار بار اس کی اچانک موت پر خوش ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہمارے کمرے میں دراف چور کا بہروپ بن کر آ گیا۔ اس نے وہاب کو جگایا اور اس پر تشدد کرنے لگا۔ میرا دل بڑا پرسکون تھا۔ اس کے منہ میں اس نے بڑا گندگی صاف کرنے والا کپڑا ٹھونس دیا۔ میں ایک کونے میں پرسکون کھڑی تھی اور پھر وہاب کو اس نے رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ درد کی شدت سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سیف کھولا اور اپنے تمام زیورات نقدی دراف کے حوالے کر دیے۔ وہاب ہمیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ دراف نے جانے لگا سب کچھ لے کر۔ وہ راہداری میں ہی تھا کہ میں دوڑ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ دراف تم کچھ بھول رہے ہو، میں نے اسپاٹ لہجے میں دراف سے کہا۔ اشرا کیا بھول رہا ہوں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے مار دو گے۔ میرا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ اسپاٹ تھا۔ سوری ڈارلنگ، میں قتل نہیں کر سکتا۔ میں نے اس پر تشدد کیا۔ جب مارنے کا ارادہ کیا تو میرے ہاتھوں نے کام ہی چھوڑ دیا۔ تب میں نے دراف کے ہاتھوں سے پستول لے لیا اور کمرے میں آ گئی۔ وہاب کی کھوپڑی میں 6 کے 6 فائر داغ دیے۔ دراف نے جب یہ دیکھا تو وہاں سے بھاگ گیا۔ میں نے پستول پر انگلیوں کے نشانات صاف کیے۔ وہاب مر چکا تھا۔ خون فرش کو رنگ رہا تھا اور میں رونے کے بجائے مسکرا رہی تھی۔ صبح سب چوروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نے یہ بات کہہ دی کہ وہاب نے چوروں کے ساتھ مزاحمت کی جس کی وجہ سے چوروں نے اس کو مار دیا۔ بار بار چیخ پڑتی۔ میرے نزدیک یہ معمولی رقم تھی جو چور گھر سے لے کر گئے تھے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا مگر میں نے اپنی اداکاری سے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ اس نے معمولی مزاحمت کی تو ایک چور نے اشتعال میں آ کر اس کو گولیاں مار دی۔ پولیس نے میرا بیان ریکارڈ کر دیا۔ گھر کے تمام نوکر اس واقعے سے بے خبر تھے۔ اگلے 3 دن تک سوگ رہا۔ میں نے 3 دنوں میں یہ وقت کس کرب میں گزارا تھا یہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے دراف کے لیے شہر سے تھوڑی دور ایک کوارٹر خریدا تھا جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ تیسرے دن جب شام ہوئی تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور گاڑی نکالی۔ میں دراف کو کال کرنا چاہتی تھی کہ اس کا موبائل بند چل رہا تھا۔ میرا رخ کوارٹر کی طرف تھا۔ شہری حدود سے نکل کر ہائی وے پر پہنچ گئی اور اس کے بعد میں کوارٹر میں پہنچ گئی۔ کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ میں نے گاڑی لاک کی اور مین گیٹ کھلا ہوا دیکھ کر اندر داخل ہوئی۔ شام کا وقت تھا۔ آسمان پر چند ستارے نمودار تھے۔ میں دراف کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میرے دل میں کتنی امنگیں تھیں، آنکھوں میں کتنے سپنے تھے۔ دل بیتاب تھا اور میں اضطراب میں مبتلا تھی۔ میں دبے دبے قدموں سے کمرے تک پہنچی۔ جو ہی کمرے کا ہینڈل گھمانا چاہا ایک کہہ نے میرے قدموں کو ساکت اور جامد کر دیا۔ کوئی لڑکی تھی جو دراف کے ساتھ اونچ لہجے میں بات کر رہی تھی۔ دراف چھوڑ دو، وہ اپنی عدت کے دن گن رہی ہوگی اور تم نے واقعی کمال کر دکھایا۔ تم تو ہو ہی زبردست کہ تمہارے ہاتھوں میں وہ بیوقوف بنتی چلی گئی۔ اس لڑکی کے رکتے ہی دراف کا کہکہا بلند ہوا۔ ماہو میری جان، شادی سے پہلے میں اس سے پیار کرتا تو تھا مگر جب وہاب سے اس کی شادی ہو گئی تو تمہاری ساری باتیں درست ثابت ہو گئی۔ وہ کھلے ہاتھوں سے وہاب کی دولت مجھ پر لٹانے لگی۔ وہ میرے لیے ٹرمپ کارڈ بن گئی اور میں جو کہتا گیا وہ بوتل کے جن کی طرح وہ سب کرتی گئی۔ ہاں البتہ میرا ارادہ اس کے شوہر کو مارنے کا نہ تھا مگر اس ناگن نے خود اسے ڈس لیا۔ میرا ارادہ تو تھا کہ مزید دولت اس سے نکل سکتی۔ اس کے بعد دونوں میں خاموشی چھا گئی۔ دراف تم اس کا کیا کرو گے؟ ماہو کی آواز میں تشویش تھی۔ میں اس کو مار دوں گا۔ جو اپنے شوہر کی نہ بن سکی وہ میری کیا خاک بنے گی؟ دراف کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ اب یہ سب مشورے میں نے تمہیں دیے تھے اسی لیے تم سرخرو ہوئے۔ ہاں مانتا ہوں تم بہت تیز ہو۔ دراف باہر چلتے ہیں، کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کرتے ہیں اور وقت بھی اچھا گزرے گا۔ ٹھیک ہے ماہو، میں فریش ہو کر نکلتا ہوں۔ اس نے باتھ روم جاتے وقت ماہو کے کان میں کچھ کہا ہوگا۔ ماہو کے کہے چھوٹ گئے۔ میں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ دراف اتنا بڑا گیم میرے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ میں وہاں سے واپس جانے ہی والی تھی کہ بے ساختہ میرے ہاتھ نے دروازے کا ہینڈل گھمایا۔ وہ بغیر آواز کے کھل گیا۔ ایک دم ٹی وی کی والیوم فل ہو گیا۔
میں نے ہیل والی جوتی اتاری، دبے پاؤں کمرے میں گھس گئی۔ سامنے ٹی وی تھا اور صوفے پر ماہو بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے اپنا دوپٹہ تیزی سے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ مجھ پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پڑتی، میں نے دوپٹہ مضبوط کر کے اس کو بے بس کر دیا۔ چیخ اس کے گلے میں گھٹ کر رہ گئی اور تب تک اس کے گلے پر دباؤ ڈالتی رہی جب تک اس کے جسم سے اس کی روح جدا نہیں ہو گئی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی تو میں باتھ روم کی جانب چلی گئی، اس کو باہر سے لاک کر دیا۔ اس کے بعد آرام سے سارے گھر کی تلاشی لینے لگی۔ حیرت انگیز طور پر میرا دماغ کام کر رہا تھا۔ کمرے میں مجھے کچھ خاص چیز نہ ملی تو میں نے دوسرے کمرے کا رخ کر دیا۔ اس میں سیف موجود تھا، ایک عدد چابیوں کا گچھا میرے پاس بھی تھا۔ میں نے سیف کھول دیا تو اس میں مجھے پیسے، میرے زیورات، سب کچھ مل گیا۔ وہ سب سوٹ کیس میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں جو ہی کمرے سے نکلی، دراپ کی آواز میری سماعتوں میں گونجی۔ ماہو، میری جان، دروازہ تو کھولو، یہ کیا مذاق ہے؟ جلدی کرو، ہری اپ۔ باتھ روم میں روشن دان موجود تھا، مگر اس میں 0 سائز کا ایگزاسٹ پنکھا لگا ہوا تھا، سو سے مشکل سے ہی وہ نکل سکتا تھا۔ میں نے دونوں کمرے لاک کیے، گھر یعنی کوارٹر کا باہر والا دروازہ بھی لاک کر کے وہاں سے نکل کر سیدھی گھر آئی اور سامان وغیرہ رکھ کر تمہارے پاس آ گئی۔ میرب نے سرخ خمار آلود نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے اتنا سب کچھ اکیلے کیا؟ امپاسبل ایشو، تم نے تو دراپ کو بھی بے بس کر دیا۔ ایک دن سے وہ اسی کوارٹر میں باتھ روم میں قید ہے۔ اشرا نے میرب کی بات بیچ میں کاٹ کر کہا۔ میرب، میرا انتقام ادھورا ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ دراپ کو زندہ جلا دوں، اس کوارٹر میں آگ لگا دوں، مگر میں یہ نہ کر سکی اور تم سے مشورہ لینے آ گئی ہوں۔ میں کیا کروں؟ میرب کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر بولی، کیا تم ماہو کو جانتی تھی کہ وہ کون ہے جو دراپ کو اپنے اشاروں پر نچوا رہی تھی؟ ہاں، وہ میری سہیلی تھی، خوبصورت، حسین و جمیل، میری طرح غریبی کی ترسی ہوئی۔ اس کا نام ماہ پارا تھا اور پیار سے اسے ہم ماہو کہتے تھے۔ دراپ سے اسے میں نے ہی ملوایا تھا، مگر میں نے تو کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ دراپ کو مجھ سے بدزن کر دے گی۔ اسے تو میں نے سزا دے دی ہے، مگر دراپ، وہ دانت پیس کر بولی، کول ڈاؤن ایشو، وہ وہاں پر قید ہو کر رہ گیا ہے۔ بھوک سے اس کا برا حال ہوگا، باتھ روم میں وہ قیدی بنا ہوگا۔ میرب مسکرائی، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر میرب، تم ایک نائٹ کلب چلاتی ہو جس میں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں اور اکثر تو بیرون ملک تک چلی جاتی ہیں۔ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہاں پر ڈانس اور موج مستیاں کرتے ہیں۔ میں نے کتنے خواب دیکھے تھے کہ وہاں کے جانے کے بعد میں اور دراپ اس کلب میں آیا کریں گے۔ میرب، میں نے تو زندگی کو حسین تر بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے 2 خون کیے، ایک وہاب کا اور دوسرا اس ناگن کا۔ اشرا کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میرب نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ میری طرح خود کو سخت بناؤ، اس طرح مت ڈرو، بلکہ دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچواؤ۔ تم حسین ہو، خوبصورت ہو، دولت مند ہو، اور میں نے بھی اس کے بارے میں سوچ لیا ہے۔ کس کے بارے میں؟ اشرا حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دراپ کے بارے میں۔ میرب نچلے ہونٹوں کو کاٹ کر بولی، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اشرا حیران ہو گئی۔ اٹھو، چلو میرے ساتھ، کوارٹر جانا ہے۔ مگر کیوں؟ اشرا منمنائی۔ اس لیے کہ دراپ کو سزا دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ چلو، میرب نے اشرا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی کوارٹر کی جانب چل دی۔ لو پہنچ گئے۔ کوارٹر کے سامنے گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ اندر چلیں؟ میرب نے کہا۔ میرب، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں وہ زخمی شیر نہ بن گیا ہو۔ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، میرے پاس پستول ہے، اور دیکھو کوئی بھی یہاں نہیں ہے۔ یہ جگہ ہائی وے سے دور بھی واقع ہے، اور یہاں کوئی قریبی نزدیکی گھر، کوارٹر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ جس نے دراپ کی مدد کی ہو وہ چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، مگر کسی نے بھی اس کی مدد تو کیا آواز میں نہیں سنی ہوگی۔ اشرا نے لاک کھول دیا اور کوارٹر کے اندر وہ دونوں چلی گئیں۔ پھر اگلے کمرے کا لاک بھی اس طرح بند تھا، وہ بھی کھول کر اندر چلی گئیں۔ ارے باپ رے باپ، یہ لاش تو اسی طرح پڑی ہے۔ لاش پر چونٹیاں رینگ رہی تھی۔ ماہو کا سارا چہرہ چونٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن میں اس کا اتنا برا حال ہو گیا؟
میرب نے لاش کا بغور معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ دونوں کی نظریں باتھ روم کے دروازے پر پڑی۔ اسے کوئی ٹھوکر مار رہا تھا۔ ڈم ڈم کی آواز پر دونوں باتھ روم کے باہر رکی۔ یہ تو واقعی اندر بند ہے۔ ہاں دیکھو، اگر باتھ روم کا دروازہ نازک ہوتا تو کب کا ٹوٹ چکا ہوتا، مگر شاید وہ باتھ روم میں اکیلا ہے اور اس کے پاس کوئی اوزار وغیرہ نہیں، تبھی تو باتھ روم کا دروازہ صحیح حالت میں ہے، اشرا بھی سرگوشیوں میں کہنے لگی۔ تب اچانک روشن دان میں سے دو سرخ آنکھیں دکھائی دیں۔ وہ دوراب تھا۔ اس نے دونوں کو دیکھ لیا۔ اشرا، شکر ہے کہ تم آ گئی، باتھ روم کا دروازہ کھول دو، دوراب کھانستے ہوئے بولا۔ اشرا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور دوراب لڑکھڑاتا ہوا باہر گر گیا۔ یہ کیا ہے دوراب؟ اشرا پریشانی سے بولی۔ دوراب نے ساری رات اور دن کے وقت دروازے پر زور آزمائی کی تھی، جس کی وجہ سے وہ بے حد تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ابھی شام کا وقت تھا۔ پتہ نہیں ایشو ڈارلنگ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ پلنگ پر لیٹ کر بولا۔ اچھا تم آرام کرو، یہ میری سہیلی میرب ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ پتہ نہیں، اشرا اداکاری کر رہی تھی۔ دوراب نے اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے اس کو جواب دیا، مگر وہ بری طرح کچھ غلط ہونے کا احساس محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ ماں پارا کو اشرا اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماں پارا یہاں کیا کر رہی تھی جو اب مردہ حالت میں ملی ہے، اور تم باتھ روم میں قید کیسے ہوئے؟ دوراب نے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر جب اس نے محسوس کیا تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ میرب اور اشرا نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے۔ اشرا، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دوراب اچھلا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ڈارلنگ، تم کیا سمجھتے ہو؟ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے۔ میں نے وہاب کو مار دیا اور اب تمہاری باری ہے۔ میرے نزدیک بے وفائی کی سزا صرف موت ہے۔ ماں پارا کو بھی میں نے ہی مارا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر چیخ اٹھی۔ میں نے تمہیں یہاں پر قید کیا کیونکہ مجھے تمہاری اصلیت معلوم ہو گئی تھی، اور اب میرب کے مشورے کے مطابق میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گی۔ میرب نے سگریٹ سلگائی اور دھواں دوراب کے خوفزدہ چہرے پر چھوڑ دیا اور اپنے بیگ سے 2 عدد باریک کیلیں نکالی۔ میرب نے وہ دونوں کیلیں دوراب کے چہرے میں ٹھونک دی۔ اس کی ایک بھیانک چیخ نکلی۔ آہ! اس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا۔ میرب وہ کیلیں نکالتی اور جگہ جگہ اس کے خوبصورت چہرے میں سوراخ کرتی۔ ہر بار دوراب کا چہرہ بگڑ جاتا، بھیانک چیخ اس کے منہ سے نکلتی۔ اشرا نے بے رحمی سے دوراب کی زبان باہر کھینچتی، تیز دھار بلیڈ سے اس پر کٹ لگا دیا۔ خون سے اس کی زبان بھر گئی۔ زبان کا سرا اشرا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میرب، اب کیا کریں؟ اب اس کی دونوں ٹانگیں توڑ دو تاکہ یہ پھر ایسی کوئی حرکت نہ کر سکے، اور اب یہ ساری عمر کسی فٹ پاتھ پر پڑا رہ کر بھیک مانگے گا۔ 3 دن بعد وہ دونوں راستے سے گزر رہی تھی۔ دوراب فٹ پاتھ پر پڑا کرراہ رہا تھا۔ اسی جگہ ان دونوں نے اسے پھینکا تھا۔ 100 کے 2 نوٹ دونوں نے اس کے بائیں ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ ان دونوں کو پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا دایاں ہاتھ بھی میرب نے مفلوج کر دیا تھا۔ میرب ایک سفاک حسینہ تھی جو دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتی تھی، اور اب ایک اور خونی تتلی کا اضافہ اس کے گروپ میں ہو گیا تھا۔ میرب خود کو خونی تتلی کہا کرتی تھی۔ زندگی نے اشرا کی طرح اس کے ساتھ بھی کافی برا سلوک کیا تھا۔ وہ مردوں سے سخت نفرت کرتی تھی، اور اب میرب کے ساتھ ساتھ اشرا بھی اس کا نائٹ کلب چلاتی تھی۔ اشرا کی زندگی میں کئی مرد آئے اور کئی گئے، مگر وہ کسی سے بھی وفا نہ کر سکی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ اشرا 10 سال پیچھے دیکھتی ہے تو اسے ندامت کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ رفتہ رفتہ اپنا ذہنی توازن کھو رہی تھی، مگر اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں۔ میرب کو کسی نے بہت ہی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ 10 دن تک تو اپنے فلیٹ پر پڑی رہی۔ جب اس کی لاش کی بدبو باہر پھیلی تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ اس کی لاش پھول کر غبارہ بن چکی تھی۔ اشرا نے ہی میرب کو مارا تھا، کیونکہ اسے ذہنی سکون کہیں بھی نہیں مل رہا تھا، بلکہ وہ نیم پاگل ہو چکی تھی۔ آج بھی اشرا کے پاس بے شمار دولت تھی، مگر کوئی بھی اسے اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کل کی طرح آج بھی اکیلی ہے اور کبھی کبھی چیختی چلاتی رہتی ہے۔ اس نے جو بویا تھا آج وہی کاٹ رہی ہے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔